अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क में रवा साल आम इंतखाबात होंगे या नहीं, ये इबाहम बदस्तूर बरकरार है। ताहम ये हकीकत है कि इलेक्शन का माहौल पाकिस्तान में बन चुका है। ये वाजह है कि अब मुल्क की सियासत में दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगी। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों जमातों के दरमियान शायद कहीं कोई सर्द जंग या कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। तख्त लाहौर की ख्वाहिश में तमाम सियासी कायदीन सरगर्म नजर आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर में क़याम, मुल्तान और लाहौर में बड़े अवामी जलसों की तैयारियां उनके पंजाब फतह करने के अज़्म की निशानदही कर रही हैं। ज़राए बता रहे हैं कि वस्ती पंजाब की 30 मारूफ सियासी शख्सियात की एक फहरिस्त आसिफ अली जरदारी साहब को पेश की गई है, जो मुल्तान के जलसे में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में पंजाब से सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। हाल ही में सेंट्रल और जनूबी पंजाब की 14 सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बाग आज़ाद कश्मीर में भी मरियम नवाज साहिबा के जलसे के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिनास को शिकस्त दी थी। याद रहे कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड है, तो भला ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग के होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी सियासी इनिंग्स खेले और नून लीग तमाशा देखती रहे। इसीलिए नून लीग ने भी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि हाल ही में तश्कील होने वाली जहांगीर तरीन की सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान को पस पर्दा नून लीग की आशीर्वाद भी हासिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी भी हैं और ये दोनों जमातें साथ मिलकर चलने के अज़्म का इजहार कर रही हैं। जहांगीर तरीन लंदन रवाना हो चुके हैं, जहां उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तकर्री पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। हालात इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बहुत जल्द ये दोनों बड़ी जमातें माजी की तरह एक बार फिर आमने सामने हो सकती हैं। याद रहे कि माजी करीब में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्जामात तो आयद करते रहे हैं, और पंजाब में अब दो नई सियासी जमातें यानी कौफ लीग का फिर से उभरना और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का असर नौ सामने आना, तो वोट बैंक तो पंजाब में तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। दो जमातें बहरहाल बड़ी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही पंजाब में बरसरे पैकार हो सकती हैं। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकजी सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इत्तेहाद में ज़रूर शामिल हैं आप हुकूमती, और बारहा पीपल्स पार्टी कहती रही कि हमारी अपनी सियासत है, मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत है, हम एक ख़ास मकसद के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। और पंजाब का अहम इलेक्शन होगा अगली हुकूमत के क़याम के सिलसिले में, तो पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करने में बुखारी साहब, और नून लीग के मद्दे मुकाबल खड़े होने में? देखिए, प्राइमरीली अमीर अब्बास, ये तो मैं समझता हूँ अभी कबल अज़ वक्त क्वेश्चन है आपका, इसलिए कि बावजूद उसके कि हम गवर्नमेंट के अलाइज़ हैं, पीडीएम की बुनियाद हमने रखी, लेकिन समाओ हम पीडीएम से हम अलहदा हो गए या पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल ने हमें बर्दाश्त नहीं किया। तो बहरहाल सियासत तो अपनी मैनिफेस्टो पे अपने लीडरशिप के विजन के मुताबिक, और वो बुनियादी बात कि पीपल्स पार्टी हमेशा समझती थी कि इसकी बुनियाद पंजाब में रखेगी, लाहौर से इसका आगाज़ हुआ। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी पंजाब में था। 1988 में भी बाय डिज़ाइन पीपल्स पार्टी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बाहर रखा गया, इसलिए कि उस वक़्त के हिडन हैंड्स ने एक नारा लगाया, जाग पंजाबी जाग, और उसको रिज़ल्ट्स को भी मैनिपुलेट किया गया। पीपल्स पार्टी हमेशा पंजाब में पॉपुलर जमात रही, और समहाउ पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन में 13 में भी और 18 में भी हम वो रिज़ल्ट्स नहीं ले सके, लेकिन अब आवाम ने भी रियलाइज़ कर लिया कि इस मुल्क में अगर हकीकी मानों में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक़ रखती है या इख्तियार रखती है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि लोगों ने परफॉर्मेंस देख ली बाकी जमातों की भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अवाम के सामने है, उनकी कुर्बानियाँ उनके सामने हैं। तो हम समझते हैं कि हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल अगर किसी ने कोई इलेक्शन
الائنس کی بات کی تو وہ قبل از وقت ہے، پھر وہ وقت آ کے دیکھے گا کہ ہماری CEC کیا فیصلہ کرتی ہے، ہماری قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پری میچور ہے ابھی اس پہ کمنٹ کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل پنجاب میں جناب آصف علی زرداری صاحب موجود تھے، اور الیکٹیبلز کے علاوہ بھی لوگوں نے رجوع کیا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک آزادانہ فعل ہے، والنٹریلی سیاست انسان کرتا ہے، جبر کے نیچے سیاست نہیں ہوتی. ہر وہ شخص جو ہماری جماعت کے مینیفیسٹو سے ہماری قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی بالکل سیاسی کارکنوں کو لے کے الیکٹیبلز کو بالکل ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی اپنا کرائٹیریا بھی ہے. وہ کرائٹیریا بھی ہمارا CEC فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو شامل کرنا ہے اور کس کو شامل نہیں کرنا. بخاری صاحب، دو جو نئی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں، قوف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی. قوف لیگ اگرچہ نئی نہیں ہے، لیکن قوف لیگ 2008 کے بعد سے مسلسل ٹوٹتی پھوٹتی اور بالکل سکڑ کے 2018 میں چند سیٹوں تک محدود رہ گئی. تو یہ دونوں جماعتیں کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں گی، اور ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے ہر طرف سے. دیکھیے، یہ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بنائے، وہ عوام کو اپروچ کرے، عوام سے پذیرائی حاصل کر سکتے تو حاصل کرے. اس پہ کوئی پابندی اور بار نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسی جماعتیں بنیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہیں. تو اس لیے ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. مستقبل کے فیصلے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جماعتیں، چاہے وہ ریپبلکنز ہو، چاہے وہ کنونشن لیگ ہو، یا باقی کوئی جماعت ہو، یا ایون PTI ہو، ان کی الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی. آپ کا تاریخ سب کا بھی مطالعہ کرتے رہے ہوں گے. ایون پری پارٹیشن بخاری صاحب، کنونشن مسلم لیگ میں تو آپ کا حصہ بھی تھا اس میں. بالکل تھا. اس میں ہم نے کبھی انکار کیا؟ صحیح ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بالکل اس کنونشن لیگ میں تھے، بہت سارے تھے. لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سمجھا کہ یہ کنونشن مسلم لیگ یہ قوم کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہی، پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی، اور 65 کی جو وار تھی اوبویسلی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پہ وہ سرخرو نہیں ہوئی. تو ذوالفقار علی بھٹو کا اختلاف ہی وہاں سے شروع ہوا. تو ایک نئی جماعت بنائی، اور اس نئی جماعت کو 2.5 سال کے اندر، 2.25 سال کے اندر جو پذیرائی ملی، 1970 کا الیکشن کلین سویپ کیا. تو یہ بھٹو شہید کی جو پالیسیز تھیں، یا ان کا جو ایک پبلک کے لیے جو انہوں نے پالیسیز دیں اور جو پروگرام دیا، اس پہ لوگ متفق ہوئے. تو بخاری صاحب، یہی آرگیومنٹ تو آپ کی مخالف جماعت تحریک انصاف بھی تو سامنے رکھ سکتی ہے کہ بھئی اگر بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر رہے، اور اس کے بعد انہیں لگا کہ نہیں، ایوب خان تو ملک کو ٹھیک طرف نہیں لے کے جا رہا، تو بھٹو صاحب کو لگا کہ نہیں، انہیں اپنے سیاسی نظریے کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور 1967 30 نومبر کو اپنی پارٹی بنا لی. تو جس تحریک انصاف کو آپ تانا دیتے ہیں کہ یہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی پاور میں، تو آج اس کی لیڈرشپ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی آج ہم بھی جا گئے بھٹو صاحب کی طرح، اور آج ہم بھی ڈیموکریٹ بن گئے. No, there is a lot of difference between بھٹو صاحب and there is no comparison. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی کمپیرن کرنا بھی نہیں چاہیے. جو ابیلٹیز، جو پولیٹیکل ویژن ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی، وہ عمران کے پاس ہے. جو ہر لمحے یو ٹرن کو کہتا ہے کہ یہ میری سیاست کا معراج ہے. ہم تو کمٹمنٹس سمجھتے ہیں جو کی جائے اس کو آنر کیا جانا چاہیے. اور یو ٹرن لینے والے کو تو وعدہ خلاف کہتے ہیں، کہ جو ایک وعدہ کر کے گھوم جائے، پھر جائے، وعدہ خلافی کر جائے، اس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں. یہ تو قطعاً معتبر نہیں ہے. اس لیے اس کی جماعت کا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 2 سال میں کلین سویپ کر گئی. یہ کہتا ہے میں نے 26 سال محنت کی، لیکن 2013 تک تو اس کی محنت جو ہے وہ ثمرات حاصل کر سکی. وہ 96-97 میں 1 سیٹ نہیں ملی، 2002 میں 1 سیٹ ملی. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو، اس کے پروگرام کو 2 سال کے اندر ہی
اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں وہ کلین سویپ کر گئے. تو وہ اگر اس کی جماعت میں اس میں کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے تو 97 کے الیکشن میں یہ کلین سویپ کر جاتے, 2002 کے الیکشن میں کلین سویپ کر جاتے. تو لیٹس ناٹ کمپیئر ذوالفقار علی بھٹو. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخاری صاحب یہ 2008 سے پہلے بخاری صاحب پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کمٹمنٹ کی کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے 2008 کا, اور جماعت اسلامی اور قطن نہیں سر لندن میں یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی جماعت اسلامی اور نو سر یو آر ٹوٹلی رانگ. آپ نے تاریخ کو پڑھا نہیں, آپ نے تاریخ کو سمجھا نہیں. یہ نواز شریف جو تھا اور جماعت اسلامی, یہ بی بی شہید نے پرسویٹ کیا ہے اس کو نواز شریف کو کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا. یہ ہماری پرسویشن پہ نواز شریف نے پارٹیسپیٹ کیا 2008 کے الیکشن میں, اور پھر بی بی کی شہادت پہ پھر نواز شریف نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو نوڈیرو میں کہا کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں. پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ الیکشن پروسیس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی ایسی. 1985 میں ایک غلطی کی بخاری صاحب 2008 میں ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر عباس, جی امیر عباس آپ نے تاریخ کو یا تو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں. سر یہ جماعت اسلامی تحریک انصاف وہ تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ بھائی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, خود الیکشن لڑ لیا, ہمیں باہر کھڑا کر دیا. میں 2008 میں الیکشن لڑ رہا تھا, میں 2002 میں ایم این اے تھا یہاں سے. تو پیپلز پارٹی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا الیکشن بیک آؤٹ کرنے کا. یہ تو براہ راست آپ الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. وہ اچک زئی, نون اور یہ جماعت نیشنلسٹ پارٹی انہوں نے بیک آؤٹ کیا تھا, اور پھر محترمہ کی پرسویشن پہ اور ان کے سمجھانے پہ نواز شریف نے 2008 کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. رائٹ. اچھا یہ فرمائیں بخاری صاحب کہ پنجاب میں جتنی بھی سیٹس پیپلز پارٹی کو ملیں گی قومی اسمبلی کی, جو موجودہ سیٹس ہیں 2018 سے, اس کے اوپر جتنی سیٹس بھی ملیں گی وہ اضافی سیٹس ہیں. سندھ میں تو آپ سیکیور ہیں, سندھ میں تو جو پہلے آپ حاصل کر رہے ہیں کم از کم اتنا تو پیپلز پارٹی کو ملے گا. تو آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا پنجاب میں, آپ کو تو فائدہ ہی ہوگا چاہے ایک سیٹ بھی کیوں نہ ملے. نقصان تو مسلم لیگ نون کا ہمیں نظر آ رہا ہے زیادہ. دیکھیں جی, ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنی لیڈرشپ فیصلہ کرے. تو ہمیں فائدہ کی بات یہ ہے کہ ہم تو پالیٹکس میں ہیں, ہم تو پچھلے 54 سالوں سے پالیٹکس میں ہیں, اور ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی, ہمیں ناکامیاں بھی ہوئیں. اس کے ریزنز ناکامیوں کے بھی قوم کے سامنے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پہ اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا کوئی اور دیگر جماعت رکھتی ہے. صحیح ہے, لیکن 2008 میں اچھی پوزیشن تھی آپ کی پنجاب میں, 2013 میں نہیں تھی, 2018 میں بھی نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. ہمیں محترمہ کی شہادت کا سیٹ بیک ہوا, اور اس پہ پھر جو الیکشن مینیپولیٹ کیے جاتے رہے. جو 2013 میں جس طرح ابھی رزلٹ آئے نہیں تو ڈکلیئر کر دیا کہ فلاں پرائم منسٹر ہوگا, تو وہ الیکشن انجینئرنگ ہوتی رہی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ پولیٹیکل اور الیکشن انجینئرنگ کی ضرورت نہیں. لوگوں کو آزادانہ طور پہ رائے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آج بھی ہمارا ایگزسٹنس گراؤنڈ پہ ہے, عوام میں ہماری پاپولرٹی آج بھی ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ سید نیر حسین بخاری, سابق چیئرمین سینٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں گے بجٹ کے بعد ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے, اور روس سے جو تیل پاکستان نے حاصل کیا ہے اس تیل کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو کتنا سہارا مل سکتا ہے, اور تیل پاکستانی عوام کو کس حد تک سستا دستیاب ہو سکتا ہے. بریک.
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आज़म की तरह मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी घबराना नहीं है का नारा लगा दिया है। हम तो कहते ही थे, अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। साबिक वज़ीर आज़म को महंगाई की पादाश में घर भेजने वाले शहबाज शरीफ खुद इकरार कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने आम लोगों को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। दूसरी तरफ रूस से 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल से लदा पहला बहरी जहाज कराची पहुंच चुका है। खाम तेल की दूसरी खेप भी पाकिस्तान को इसी हफ्ते मौसूल होगी। हुकूमत रूस से तेल की इंपोर्ट को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस मुआहदे की बुनियाद उनकी हुकूमत ने रखी थी, लेकिन उसका क्रेडिट नून लीग ले रही है। यहां सवाल यह है कि रूसी खाम तेल से क्या आम सारिफ के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हो पाएगी। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कोई वाज़ेह बयान या पैगाम तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है कि हम अपनी ज़रूरत का 1/3 खाम तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे तो कीमतों में बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक रूसी तेल के पाकिस्तान आने से मुस्तक़बिल में पेट्रोलियम मसनूआत 20% तक सस्ती होने का इम्कान है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी तेल मार्केट में आने से पेट्रोलियम मसनूआत 30 से 40 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। लेकिन याद रहे कि इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपये 79 पैसे है, जबकि गुज़श्ता साल मई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। यानी बरसर इक़्तिदार पीडीएम की हुकूमत सिर्फ पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 112 रुपए इजाफा कर चुकी है। अगर रूसी तेल आने के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20% कमी हो भी जाए तो सिर्फ 50 से 52 रुपए तक की कमी होगी। ऐसी सूरत में नून लीग इसे अपनी कामयाबी कैसे करार दे सकती है, क्योंकि कीमत तो 1.5 साल पहले की निस्बत फिर भी काफी ज्यादा रहेगी। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान रूस से किस कीमत पर तेल खरीद रहा है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से तेल रियायती कीमत पर ही होगा, असल कीमत इस वक्त नहीं बता सकते। गो कि पाकिस्तान में रूस के सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस ने बार्टर ट्रेड के लिए अदायगियों के आज़ाद ढांचे पर इत्तेफाक कर लिया है, जिससे दो तरफा तजारत के लिए डॉलर पर इन्हिसार नहीं होगा। लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि खाम तेल के लिए पाकिस्तान रूस को किस करेंसी में अदायगी कर रहा है। यहां काबिल जिक्र बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत रूस से खाम तेल और खाद का बहुत बड़ा खरीदार है और अदायगी भारतीय रुपए में करता है। गुज़श्ता साल भारत ने रूस से तजारत में डॉलर की जगह इंडियन करेंसी यानी रुपए में लेन देन करने के लिए इंडियन बैंकों में रूस के खुसूसी अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दी थी। चीन ने भी रूस से मुकामी करेंसी में तजारत का ऐलान किया है। सूरत हाल पाकिस्तान में किस तरफ जा सकती है, कितनी बेहतरी आ सकती है रूस से तेल मंगवाने के बाद और बजट के बाद अभी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है पाकिस्तान ने, बहुत बड़ी कामयाबी इसको हुकूमत करार दे रही है। इससे किस हद तक फ़र्क आपको पड़ रहा है फी लीटर? यानी एक आम आदमी तो ये जानना चाहता है कि भाई अगर मैं 262 रुपए का खरीद रहा था, अब मैं कितने में खरीदूंगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो जो अच्छी बात यह है, जो समझने की है, कि जो कोविड के बाद जो सप्लाई चेन्स टूटी हैं, उससे ट्रांसपोर्ट की और इंश्योरेंस की कॉस्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब आप अपने किसी करीबी मुल्क से इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़, तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह कम हो जाती हैं, तो आपको नेट कॉस्ट कम पड़ती है, विच इज़ अ नाइस गुड थिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पाकिस्तान को हमारे मशरकी साइड पे भी मार्केट जो है और जो चीन की मार्केट भी है, उनसे से ज्यादा चीजें लेनी चाहिए जमीनी रास्ते से, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके। तो ये अच्छी चीज है। किस हुकूमत ने किया था ये इररेलेवेंट है। अब आपकी बात है कि अगर इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए, या तो मुआहदे को ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट बताए कि हमने किस कीमत पे लिया है। अगर हुकूमत नहीं बताती है किस कीमत पे लिया है, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क आपको रियायती कीमत देगा। हाँ, ये बाकी जो चीजें हैं, शिपमेंट की कॉस्ट वगैरह क्योंकि कम हो जाएंगी, तो आपको नेट उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। जो रशिया भी है, और बार्टर अगर करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए कोई बहुत ज्यादा सरप्लसेस मौजूद नहीं है। तो ये तो इसकी एक जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और हकीकत है। अवाम पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, जो ऑयल की कॉस्ट है वो तकरीबन, एक तो हमारे जो कारखाने चलते हैं उस पर बिजली चलती है उसके ऊपर। अब ये जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप तेल की कीमत गिरा भी दें तो बेयकीनी की वजह से कोई जो आपके कारखाने हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं,
وہ کوئی ریلیف پاس آن لوگوں کو نہیں کریں گے. ہاں جو نچلا طبقہ تو نہیں، جو سفید پوش طبقہ جو موٹر سائیکلوں پہ چلتا ہے یا چھوٹی گاڑیوں پہ، ان کی جو کاسٹ ہے اوور آل اس کے اندر سے شاید کچھ 1-8% کمی ہو جائے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے اس وقت حکومت کے اوپر، وہ اگر ان کو کچھ تھوڑا سستا بھی مل جاتا ہے تو وہ اس کو اسی قیمت پہ بیچیں گے، کیونکہ ان کو ڈیسپریٹلی ریونیوز چاہیے. ہارون صاحب، کم از کم دو میں سے ایک فائدہ تو ہو نا پاکستان کو، یا تو سستا تیل مل رہا ہو روس سے یا ادھار پر مل رہا ہو. تو اگر دونوں سہولیات نہیں ملتی ہیں، دونوں میں سے ایک نہیں ملتی ہے، تو پھر فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیے ادھار تو آپ نے ایک نہ دن پے کرنا ہے، صرف آپ کو کیش فلو میں بچت ہوتی ہے. دیکھیے جو روس کی یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں، یہ تو گلوبل برینٹ میں بیسیکلی ڈکلیئر کی جاتی ہیں ہر روز. اب وہ جو گلوبل کموڈٹی ہے اس کی قیمت ایک ملک مارکیٹ نارمز توڑ کے ہمیں سستا کیوں دے گا، جو کہ نہ سعودی عرب دیتا ہے نہ باقی دیتے ہیں، یہ مجھے کچھ اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بے شک ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، وہ آپ کو ایک دفعہ گڈ ول جسچر میں دے دیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو مارکیٹ کی پرائس پہ اگر کوئی اور ملک ان سے مہنگا لینے پہ تیار ہے تو ہمیں کیوں سستا دیں گے. میں نے جیسے عرض کیا، پاکستان اپنی لاجسٹکس کاسٹ میں سیو کرے گا، کیونکہ وہ کافی کم ہو جائے گی. رشیا سے ہمارا ڈسٹینس کم ہے اور وہ ہمیں سستا پڑے گا. لیکن یہ جو چیزیں بارٹر ہیں ٹریڈ پہ بھی ذہن میں فرمائیے گا رکھیں. ذرا، بارٹر ٹریڈ پہ بھی فرمائیے گا کہ ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ پاکستان اگر بارٹر ٹریڈ کرتا ہے، یعنی جنس کے بدلے میں جنس لیتا ہے، تو اس سے کم از کم ڈالر کے اوپر جو پریشر ہے وہ تو کافی حد تک کم ہو جائے گا. ڈالر کے اوپر بالکل کافی حد تک پریشر کم نہیں ہوگا. یہ سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہوتے 4-5 برس لگیں گے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بارٹر میں آپ کو ایک جوابی چیز دینی پڑتی ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان تو اس وقت نیٹ امپورٹر ہے فوڈ آئٹمز کا بھی، تو ہم جوابی اتنی زیادہ چیزیں دے نہیں سکتے. ایران ہمیں 100 میگا واٹ بجلی بلوچستان میں دے رہا ہے، ہم اس کو چاول سے اور گندم سے پہلے پے کرتے تھے، لیکن گندم کی تو ہمارے پاس شارٹیج ہو گئی تھی، اس سال شاید نہ ہو. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ خطے میں ٹریڈ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو جائے گا ابھی اگلے سال، یا ہمارا جو باہر کی لائبلٹیز پے کرنی ہے ڈالر کا پریشر ہٹ جائے گا، اگر کوئی آپ کو یہ سمجھا رہا ہے تو مجھے اس کے اوپر خاصی حیرت ہے. اس کو بہت وقت لگتا ہے. تو جو انڈیا جو ڈیل کر رہا ہے روس کے ساتھ انڈین کرنسی میں، وہ کیا کامیاب تجربہ رہا ہے بھارت کے لیے؟ جی میں نے جو بھارت کا دیکھا ہے اس کا والیوم ایک تو زیادہ ہے. ایک ہسٹوریکلی آپ کو اگر یاد ہو تو روس کے ساتھ اس کی ٹریڈ کا ایک تعلق بہت پرانا ہے. بالکل. تو سسٹمز بنے ہوئے ہیں. بیچ میں یہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ یو ایس سے ہو گئی، بٹ وہ تو کوئی 40-50 برس سے یو ایس سے اپنا یو ایس ایس آر جب ہوتا تھا تب سے تجارت کر رہے ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سسٹمز بنتے، جو ہمارے جو میکنزمز ہیں بارٹر کے، یہ کرتے کراتے ان چیزوں کو وقت لگتا ہے. لیکن یہ خوشائند چیز ہے کہ ہم نے خطے کے ساتھ تجارت شروع کی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ایسٹرن نیبر تھوڑا سا اس کے اوپر سوچے تو ہمیں ادھر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کو چیزیں سستی دینے کا ریجنل ٹریڈ ایک اچھا طریقہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے آپ کہنا ویسٹرن چاہتے ہیں کہ نیبرز ہیں بھارت کے ساتھ تجارت میں نرمی آنی چاہیے، تجارت شروع ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. ان کی طرف سے بڑا ملک ہے، ان کی طرف سے آغاز ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں دنیا کے ممالک سے وہاں سستی ملتی ہیں، ہمیں بالکل وہاں سے لینی چاہیے. اس وقت 40% فوڈ انفلیشن ہے پاکستان میں، تو غریب کو اگر سستی چیز ہم دلا سکتے ہیں تو اس کا کوئی ہمارے ٹیریٹوریل اور اسٹریٹجک ڈسپیوٹ کے ساتھ لنک میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن حساب سے تو یہی بنتا ہے نا اس ملک میں اور ادھر سے بھی، یعنی جب بھی کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ آتا ہے، 2019 کا واقعہ ہوا، آرٹیکل 370 کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد یعنی جب بھی کوئی اس قسم کا بون آف کنٹینشن آتا ہے اس کے بعد دونوں طرف سے تجارت رک جاتی ہے، اور اگر کوئی تجارت کھولنے کی بات بھی کرتا ہے تو اس کو بھی فنیٹک سمجھا جاتا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی بھارت اور ہماری کوئی بہت زیادہ دوستی ہو جائے گی، وہ تو بالکل جو کرنٹلی جو وہاں کی حکومت ہے اور جو ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ تو دکھتی نہیں ہے. لیکن ایک رسپانسبل نیبرہڈ کا تعلق ڈیولپ کرنا سارے ممالک سے،
ایران سے بھی، افغانستان سے بھی، چین سے بھی، بھارت سے بھی، وہ میرے حساب سے دنیا بھی اس کو ویلکم کرے گی۔ آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ $100 بلین کی ٹریڈ چین کے ساتھ کر رہا ہے نا جی، ان کے بھی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں۔ سو جہاں جہاں فوائد دکھتے ہیں، لیکن کرنٹلی میں نے جیسے عرض کیا کہ بال انڈیا کے کورٹ میں ہے، کیونکہ وہ تو آپ سے بات کرنے پہ ہی تیار نہیں ہے۔ تو جو ایک پارٹی اگر بات ہی نہ کرے تو پھر آپ کیا رسپانس کریں گے؟ ہارون صاحب، بجٹ کے بعد جو روزمرہ کی اشیاء ہیں اور جو لوور مڈل کلاس، لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس تک ہر شخص کے استعمال کی ہیں، جس میں یوٹیلیٹیز ہیں، جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گروسری آئٹمس ہیں، جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے سروائیول کا اس وقت، ان میں کوئی خاطر خواہ کمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی، میرا اصل مسئلہ اب آپ نے ریز کیا ہے۔ دیکھیے جو ہمارا 40% تقریباً طبقہ ہے وہ غربت کی سطح پہ یا اس سے نیچے رہتا ہے۔ یہ جو ایک گھرانہ ہوتا ہے اس میں ایٹ این ایوریج 7 سے 8 لوگ ہوتے ہیں، اور بجٹ جتنی بھی سب کی ملا کے آمدن ہوتی ہے تقریباً 48% جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر کھانے پینے کی اشیاء 40% کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہیں تو، اور ان کی آمدن نہیں بڑھ رہی ہے، ان کے پاس دو ہی چوائسز ہیں: یا تو اپنے ایسٹس بیچ کے کھانے پینے کی چیزیں لیں، یا مجھے بہت سیریس ایک نیوٹریشن کا گیپ دکھائی دے رہا ہے کہ انفارچونیٹلی لوگ اپنے بچوں کو پراپر فیڈ نہیں کر پائیں گے، سکول سے ہٹائیں گے۔ اس لیے BISP کو اس سے لنک کر کے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی بات آتی ہے، جو کوانٹائل ہیں انکم کے، وہ تو مجھے بالکل درست ہوتے نہیں دیکھ رہے جن کی فکسڈ انکم ہے، کیونکہ ان بیچاروں نے تھوڑا سا سٹینڈرڈ بھی رکھنا ہے۔ اس وقت ان کے اوپر اس قدر پریشر آئے گا، نہ صرف ان کے کھانے پینے کی اشیاء کا، بلکہ آپ دیکھیں اگر 30% ایوریج CPI ہے تو ان کی تنخواہ تو 30% ڈے 1 پہ کٹ گئی۔ کوئی سرکاری ملازمین 1 سے 16 گریڈ کی تو انہوں نے بڑھا دی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو سیلریز نہیں بڑھا رہا۔ 0.29% گروتھ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں تو مجھے جاب لیسنس اور لے آفس کی ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس طبقے کے اوپر اگلے 1-2 برس امید صاحب ہمارے پاس کوئی انٹرمیڈیشن کا میکنزم بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو چھوٹا طبقہ ہے اس کے لیے BISP ہے، مائکرو فائنانس کے ادارے ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے کمرشل بینک ہے۔ یہ جو درمیان کا اور نچلا طبقہ ہے، ہمارے پاس کوئی ادارہ جاتی میکنزم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ریلیف کیسے دیں۔ سو جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ڈیزائن کرنی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ ایک بہت بڑا مجھے چیلنج دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، ماہر معیشت اور سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صورتحال بہرحال معیشت کے حوالے سے بہت تسلی بخش تو نہیں ہے۔ جتنے بھی معیشت کے ماہرین سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کم و بیش یہی ملا جلا رد عمل یا جواب سامنے آتا ہے کہ چیزیں بہت آئیڈیل نہیں ہیں، نہ تو آج اور نہ ہی کوئی مستقبل قریب میں چیزیں بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا میں احتساب کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان کی سینٹ کی رکن سینیٹر سعدیہ عباسی کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ روپے تک کی سمگلنگ پر 3 سال قید کی سزا بہت زیادہ ہے۔ یہ بات انہوں نے سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے قانون ساز بھی مالی کرپشن کرنے والوں کے خلاف نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کرپشن ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے اور وہاں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کی سابق فرسٹ منسٹر، یعنی آپ اسے اسکاٹ لینڈ کی وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، نکولا سٹرجن کو پارٹی فنڈنگ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ تاہم اس کرپشن کیس کے حوالے سے تفتیش اور کئی گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ان کی گرفتاری دنیا کے کئی اخبارات اور TV سکرینز پر بڑی خبر بن کر سامنے آئی۔ نکولا سٹرجن 16 سال کی عمر میں اسکاٹش پارٹی کی رکن بنی، 36 سال سے زیادہ اپنی جماعت میں گزارے۔ 1999 میں 29 سال کی عمر میں پہلی بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی۔ 2007 میں اسکاٹ لینڈ کی ڈیپٹی فرسٹ منسٹر بنی، ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی اسکاٹ لینڈ کے سب سے طاقتور عہدے پر پہنچی، جماعت کی سربراہ بنی، لیکن احتساب سے بچ نہ سکی۔
ان پر الزام ہے کہ 2021 کی انتخابی مہم میں ان کی سیاسی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 6 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم عطیہ کی گئی تھی۔ چنانچہ ان پر مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسکاٹش نیشنل پارٹی کی سابق سربراہ نکولا سٹرجن اس سال پارٹی صدارت سے مستعفی ہو گئی تھیں۔ یاد رہے کہ اسکاٹ لینڈ کے سابق فرسٹ منسٹر کے شوہر پیٹر مورے کو بھی اپریل میں حراست میں لیا گیا تھا۔ نکولا سٹرجن نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور کسی بھی بدعنوانی میں ملوث نہیں۔ بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں مجموعی طور پر اسکاٹش نیشنل پارٹی کے 3 چوٹی کے رہنما اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ نکولا سٹرجن اسکاٹ لینڈ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو 8 سال تک خدمات انجام دیتی رہیں۔ اسی طرح سٹرجن خاندان اسکاٹ لینڈ کا با اثر سیاسی خاندان ہے، لیکن وہاں قانون کی عملداری دیکھیے کہ صرف بدعنوانی کے شبہ میں عام پولیس والوں نے اس طاقتور سیاسی شخصیت کو اور ان کے شوہر کو حراست میں لیا، کیونکہ وہاں کی پولیس اور ادارے طاقتور شخصیات کے زیر اثر نہیں۔ یہی ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا کامیاب ملک کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ عہدیدار اور طاقتور لوگوں کا بے رحمانہ احتساب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دنیا کے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہاں بھی ایک قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہاں اعلیٰ طاقتور اور اعلیٰ عہدیدار احتساب اور سوال سے مبرر رہتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔